फ़खर यूसुफ़ज़ई और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज बात करेंगे इस वीडियो में पाकिस्तान की इकॉनमी के हवाले से। इसहाक डार साहब ने एक इंटरव्यू दिया है और उसमें वो कहते हैं कि जी पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट तो नहीं कर रहा, लेकिन आईएमएफ हमारे साथ अच्छा नहीं कर रही, बल्कि बहुत बुरा सलूक कर रही है। एबनॉर्मल तरीके से हमें वो डील कर रहे हैं। उनकी जो कंडीशंस थी वो पहले पूरी की जा चुकी थी, लेकिन हर 3 महीने के बाद वो फिर उसको रिव्यू करते हैं, देखते हैं, और जब उनको लगता है कि शायद कोई कमी बेशी रह गई, तो उसके बाद वो फिर बता देते हैं कि भई ये चीज़ें भी आपने करनी है। अच्छा, सरदार साहब कहते हैं कि हम जी उनसे निमट लेंगे, देख लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे। लेकिन मेरा सवाल ये है कि इसहाक डार साहब, आप उनसे पैसे ले रहे हैं, एहसान उनके ऊपर नहीं करते बल्कि वो आपके ऊपर करते हैं, तो ये वाली बातें तो मुझे ख़ैर बिल्कुल जिसे कहते हैं सियासी किस्म की बातें लगती है। लेकिन असल सिचुएशन है क्या? मिफ्ताह इस्माइल साहब ये कह रहे हैं, जो हमारे इससे पहले के फाइनेंस मिनिस्टर हैं, कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट की तरफ जा रहा है। इस पे भी सरदार साहब काफ़ी गुस्से में आए और उन्होंने काफ़ी बुरा भला भी उनको कहा। हालाँकि दोनों एक ही पार्टी से ताल्लुक है दोनों का। और क्या हुआ, और आईएमएफ या फिर कुछ लोग कर्ज़ देने के लिए, मज़ीद कर्ज़ देने के लिए भी बात चल रही है, और कहते हैं जी दोस्त ममालिक से $3 बिलियन हमें मिलने वाले हैं। उसके तफ़सील भी आपको बताता हूँ, आईएमएफ ने क्या कंडीशंस लगाई हैं, वो भी बताते हैं, और मिफ्ताह इस्माइल साहब और इसहाक डार साहब के बीच में क्या चल रहा है, वो भी बताते हैं, और ये हुकूमत जिस एजेंडे पे आई थी, उसको भी थोड़ा-सा उस पे भी बात करते हैं। और उसकी तफ़सील में जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि जिन-जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल और लाइक का बटन दबाना ना भूलें। जी, बात हम करें इसहाक डार साहब की, बड़े तगड़े किस्म के फाइनेंस मिनिस्टर इससे पहले भी रहे हैं, लेकिन उस वक़्त के हालात और अब के हालात में फ़र्क है। उस वक़्त शायद ये सिचुएशन नहीं थी जो आज पाकिस्तान फ़ेस कर रहा है। 2013 में जब इनको हुकूमत मिली, तो मैं ये कहूँगा पीपल्स पार्टी ने भी काफ़ी कोशिश की थी, और बेहतर मैं कहूँगा गवर्नेंस बेहतर तरीके से चलाई थी उन लोगों ने। बट अभी जो इमरान खान साहब ने 3.5 साल गुज़ारे हैं, तो उन्होंने ऐसा खंडर बना के रखा हुआ है, और ख़ैर सिर्फ़ उनका भी अगर मैं ये कहूँगा कि उन्होंने सिर्फ़ बनाया हुआ, तो ये गलत होगा। और भी बहुत पुरानी चीज़ें उसमें आती है, लेकिन बची-कुची कसर जो है ना, कहते हैं आखिरी कील इमरान खान साहब ने ठोक दी थी उसके अंदर, हमारी इकोनॉमी के अंदर, और पाकिस्तान की जो हालात है उसके अंदर। अच्छा जी, आईएमएफ की तरफ हम जाते रहते हैं, आईएमएफ से हम लोन लेते रहते हैं, और ये कोई पहली दफ़ा नहीं है, 23वीं दफ़ा हम ये काम कर रहे हैं। अच्छा, और पहले भी उनकी कंडीशंस होती थी, लेकिन अब हमने देखा है कि उनकी कंडीशंस और तरीके से होती है। और ये कहा जाता है कि जी अमेरिका जब भी हमारे स्क्रूज़ टाइट करता है, तो वो उसका इस्तेमाल करता है, यानी आईएमएफ का इस्तेमाल करता है, और उनको ये पता है कि पैसा तो इन्होंने लेना है, पैसा तो इनको चाहिए, जिस तरीके से भी हो। अगर ये नहीं लेंगे, तो ये सर्वाइव नहीं कर सकते। अच्छा, इसहाक डार साहब कह रहे जी हम डिफ़ॉल्ट नहीं कर रहे, बहुत अच्छी बात है, नहीं कर रहे होंगे। मिफ्ताह इस्माइल साहब कहते हैं कि हम कर रहे हैं। दोनों फाइनेंस मिनिस्टर हैं, एक कुछ महीने पहले तक फाइनेंस मिनिस्टर थे, और एक अब के फाइनेंस मिनिस्टर है, और दोनों का ताल्लुक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून मियाँ नवाज़ शरीफ की पार्टी से है। और दोनों, मैं ये भी कहूँगा कि इकोनॉमी को समझते भी हैं। अच्छा, इसहाक डार साहब से पूछा गया कि भई आप तो कह रहे थे कि डॉलर का जो रेट है दैट इज़, मतलब जो नेचुरल रेट है 180 से 190 के आसपास है, लेकिन वो तो इस वक़्त भी ओपन मार्केट में 231 का, और इंटर बैंक में 223 का चल रहा है। तो आपने क्या ऐसा काम किया कि जिसकी वजह से? उसने कहा नहीं, ये तो आप छोड़े ना कि आपको अभी 223 और 231 में आपको ओपन मार्केट में मिल रहा है, बल्कि अगर हम ये जो मेयर्स हमने लिए, अगर ये हम ना लेते, तो आपको शायद डॉलर 300 से भी ऊपर का मिल रहा होता। खैर, इस वक़्त एलसीज़ नहीं खुल रही। पेट्रोल के हवाले से प्रॉब्लम्स हैं। गूगल ऐप्स बंद हो गई 1 दिसंबर से। उसके साथ-साथ
ہم جو فارماسیوٹیکلس کے لیے مختلف را مٹیریلز لیتے ہیں دنیا بھر سے، وہ بند ہے، اور کمپنیز نے کہا کہ ہمارے پاس مزید پروڈکشن کے لیے جو را مٹیریل چاہیے وہ ہمارے پاس نہیں ہے۔ آئل ریفائنریز کہتی ہے کہ ہمارے پاس جو کیمیکل چاہیے ہوتا ہے کروڈ آئل کو ریفائن کرنے کے لیے، اس کی ایل سیز اسٹیٹ بینک نہیں کھول رہا۔ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس اسٹاک جو ہے وہ تیزی سے ختم ہو رہا ہے، جو ریفائنڈ آئل یعنی پیٹرول اور ڈیزل کا جو اسٹاک ہے وہ بھی کم ہو رہا ہے، اور یہ کرائسس جو ہے یہ آ سکتی ہے۔ اچھا، یہ جب ہم اس حکومت کی بات کرتے ہیں تو انہوں نے عمران خان کو یہی تانے دیے تھے۔ میں عمران خان کا کریٹک ہوں، لیکن بات وہی کروں گا جس میں ہماری جو عوام ہے ان کا فائدہ ہو اور ان کے لیے کچھ ہو۔ عمران خان صاحب اگر غلط کرتے تھے تو ان کو بھی کرٹیسائز کیا ہے، اور اگر ابھی یہ والی حکومت غلط جو کر رہی ہے تو ان کو بھی جسے کہتے ہیں کرٹیسائز کیا ہے۔ اس وقت پاکستان کو ایک تو بہت زیادہ جو کرائسس میں ہے وہ ہے جی جو فورن ریزروائرز ہیں، ڈالرز کی شدید کمی ہے۔ اچھا، اگر آپ ڈالر مارکیٹ سے خریدتے ایک تو مل نہیں رہا، ویری سمپل۔ آج سے تقریباً 4 دن کی پہلے کی بات ہے، ایک دوست کو چاہیے تھا، خیر اس کو 246 روپیز کا ایک ڈالر ملا۔ ٹھیک ہے، یہ میں آپ کو آن ریکارڈ بات بتا رہا ہوں، کوئی اپنی طرف سے کوئی ایگزیجریشن نہیں کر رہا، نہ کوئی ایسا ہے کہ یار بڑا چڑھا کر پیش کروں۔ یہ میں وہ بتا رہا ہوں جو 3 دن پہلے اس نے اسلام آباد کی مارکیٹ سے ڈالرز خریدے ہیں، تقریباً $1500 ان کو چاہیے تھے، جو انہوں نے پرچیز کی، کہیں ٹریول کرنا تھا۔ تو یہ سچویشن ہے جو، اور وہ بھی ایک جان پہچان والا تھا تو اس نے یہ کر دیا۔ ویسے 250 251 کے آس پاس لوگ سیل آؤٹ کرتے ہیں، جس طرح وہ گاڑیوں کے اوپر ہمارے ہاں پاکستان میں، باقی دنیا کا تو مجھے نہیں پتا، لیکن پاکستان میں گاڑیوں کے اوپر اون لیا جاتا ہے۔ اگر گاڑی لیٹ سپوز 4 ملین کی ہے یا 5 ملین کی گاڑی ہے، تو اگر آپ کہتے ہیں کہ یار مجھے یہ فوراً مل جائے یہ گاڑی، ویسے تو 6 مہینے 1 سال بھی وہ پیسے آپ سے لے کر آپ کو کہتے ہیں جی ویٹ کریں، گاڑی آپ کی بن رہی ہے، ہم نے مشین میں ڈالی بھی ہے، تو جب بن جائے گی آپ کو مل جائے گی۔ ایک تو یہ تماشا ہے، پھر وہ کہتے ہیں نہیں جی ایسا کرو نا، اگر آپ کو یہ 5 ملین کی گاڑی آپ لے رہے ہیں تو یار 5-7 لاکھ اور دے دو، پھر آپ کی گاڑی بن جائے گی، فوراً بن جائے گی، ہم مشین میں ایک طرف سے ڈالیں گے، دوسری طرف سے جس طرح فوٹوسٹیٹ مشین میں سے کاپی نکلتی ہے تو بن جائے گی۔ آپ کو وہ پیسے لے کے اور آپ کو گاڑی کی چابی مل جاتی، چلو جی لے جاؤ گاڑی، اڑ جاؤ۔ جو 5 ملین کی تھی آلریڈی مہنگی ہے، وہ آپ کو 5.7 ملین میں پڑ گئی۔ ٹھیک ہے، پھر باقی ٹیکسز ویکسز وہ الگ ہے۔ یہ وہ ہے جو آپ سے اون منی کے نام پہ ایک بتا لیا گیا۔ کار کمپنیز، شو روم مالکان، ایک پورا ایک گینگ ہے، یہ مختلف طریقوں سے لوٹ کسوٹ کرتے ہیں۔ اچھا، پھر جب آپ بات کرتے ہیں ایل سیز کی، اس دن ایک میٹنگ میں بیٹھا ہوا تھا پارلیمنٹ کے، اور وہاں پہ ایک مطلب سرکاری آفیسرز بھی بیٹھے ہوئے تھے، وہ پریزنٹیشن دے رہے تھے، اور وہ کہہ رہے تھے کہ یار یہ چیزیں ہم خریدنا چاہ رہے ہیں اور اس کے لیے ہمارے پاس ایل سیز نہیں کھل رہی، جس کی وجہ سے یہ چیزیں ہمارے پاس نہیں آ رہی۔ اچھا، تو شزا فاطمہ صاحبہ نے ان کو کہا، جو خواجہ آصف صاحب ڈیفنس منسٹر کی بیٹی ہے اور پرائم منسٹر صاحب کی ایڈوائزر ہیں، انہوں نے کہا بھائی یہ تو آپ بھول جائیں فی الحال کہ آپ کا کچھ ایل سیز کھلیں گی اور آپ کوئی چیزیں خریدیں، کہتے ایل سیز نہیں کھلیں گی۔ تو وہ یہ بات تو بڑی کلیئر ہے کہ بھائی آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں، ایل سیز اسی لیے نہیں کھل رہی کہ آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں۔ اوپر سے پاپولیشن ہماری ہے 200 تقریباً 30 ملین لوگ رہتے ہیں، رائٹ؟ اور سونے پہ سہاگا موسٹلی چیزیں ہم امپورٹ کرتے ہیں، وہ کھانے پینے کی چیزیں ہو، اڑنے پہننے کی چیزیں ہو، وہ جسے کہتے ہیں کہ گھر میں استعمال والی کوئی بھی چیز ہے، وہ ہماری امپورٹس ہیں، ہم وہ باہر سے خریدتے ہیں۔ کھانے پینے کا تیل ہو گیا، کروڈ آئل ہو گیا، اور بہت بے شمار قسم کی چیزیں، یہ ہم پرچیز کرتے ہیں باہر سے۔ اچھا، اب فلڈ نے جو ہے سندھ میں جو نقصان کیا ہے، اور ابھی تک پانی موجود ہے وہاں پر، تو گندم کا جو کاشت کا ٹائم ہے وہ گزر گیا۔ اب وہ گندم بھی اگر کٹ ڈاؤن ہو جاتی ہے تو اس وقت ہمیں 3 ملین میٹرک ٹن کا شارٹیج اس وقت ہے۔ تو اگر نیکسٹ ایئر کی ہم بات کر لیں، ہو سکتا ہے 10 سے 12 یا 15 ملین میٹرک ٹن کی ہمیں شارٹیج ہوگی، تو اس کے لیے ہم کیا کریں گے؟ کوئی پلان نہیں ہے، کسی کو میرے خیال پرواہ بھی نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں یار چل رہا ہے یار، اب
کوئی نہیں یار، جسے کہتے ہیں کہ اللہ چلا رہا ہے، ڈونٹ وری، بس چل جاسی، 75 سال سے تو چل رہا ہے نا اسی طریقے سے، آگے بھی چل جائے گا، ہم نے کیا کرنا ہے، بس ٹھیک ہے ہم بیٹھے ہوئے ہیں۔ پھر اسحاق ڈار صاحب کا میں ایک بات کروں گا کہ سر آپ ایز اے فائنانس منسٹر آئے ہیں، مشکل ٹائم آپ کے لیے، یہ مجھے بھی پتا ہے، لیکن دا تھنگ از کہ یہی چیزیں عمران خان صاحب کر رہے تھے اور یہی چیزیں آپ کر رہے ہیں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ امپورٹس بہت اچھی چیز ہے، امپورٹس بہت بری چیز ہے، ٹھیک ہے، ہندوستان ہے، انہوں نے اپنی امپورٹس کو آہستہ آہستہ سے کٹ ڈاؤن کر کے اور اب نہ ہونے کے برابر کر دیا، کیونکہ وہ اپنی ان کے پاس پروڈکشن کی کیپیسٹی موجود ہے، وہ خود چیزیں پروڈیوس کرتے ہیں، خود اپنا اگاتے ہیں، اناج وغیرہ جو کچھ ہے، تو ایگریکلچر بیسڈ بھی انہوں نے اپنی مزید سٹرونگ کر دی اور اپنی انڈسٹریل بیسڈ بھی انہوں نے مزید سٹرونگ کر دی، چھوٹے اسمال انڈسٹری سے لے کے میڈیم اور میڈیم سے لے کے لارج تک اب ان کی ایک کمپلیٹ چین بن گئی، تو اس وجہ سے اب ان کو بجائے اس کے کہ وہ باہر سے چیزیں منگوائے، وہ اپنی چیزیں پروڈیوس کرتے ہیں وہیں پہ، حالانکہ 135 کروڑ کو کھلانا مذاق نہیں، ہم 23 کروڑ کو کھلانے سے چیخیں نکل رہی ہے، تو 135 کروڑ کو کھلانا کتنا مشکل ہوگا، تو ہم نے وہ چیز بھی نہیں کی۔ اچھا، ہم کرتے کیا ہیں اور ہم کر کیا رہے ہیں؟ عمران خان صاحب کہتے ہیں جی میں نے یہ کر دیا، وہ کر دیا، فلاں کر دیا، ڈمکا کر دیا، 24,000 ارب کا قرضہ تھا اور 54,000 ارب چھوڑ کے چلے گئے، کیا یہ جواب وہ کہتے ہیں مجھ سے آپ نہ پوچھیں، ٹھیک ہے سر، نہیں پوچھتے۔ اچھا، یہ والی حکومت بھی آئی ہے تو یہ قرضہ دینے کے لیے ابھی کیونکہ ہمیں تقریباً 32 سے 35 بلین ڈالر چاہیے ایک سال میں، اب وہ کہاں سے لائیں گے؟ نہ یہ اسحاق ڈار صاحب کو پتا ہے، نہ یہ شہباز شریف صاحب کو پتا ہے، نہ یہ بلاول بھٹو صاحب کو، نہ آصف علی زرداری صاحب کو، نہ مولانا فضل الرحمان صاحب کو، سارے کے سارے جب سٹیج پہ کھڑے ہو جاتے ہیں تو کہتے ہیں بس دے مارتے 4.5 ہمارے جیسا کوئی بندہ نہیں ہے۔ یہ غم فکر کسی کی نہیں ہے بھائی، مہنگائی بڑھ رہی ہے یا یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے، بھائی ہوتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں، کوئی پہلی دفعہ مہنگائی ہوئی ہے، یہ قوم تو عادی ہے اس طرح کی چیزوں کی، قربانیوں کے لیے ہم نے ان کو کہا کہ آپ نے قربانی دینی ہے، تو قربانی کا یہی مطلب ہے کہ آپ مشکل حالات سے گزریں گے اور اس کے لیے آپ اپنے آپ کو تیار رکھیں، مزید قربانیوں کے لیے آپ اپنے آپ کو ایز اے اسکیپ گوٹ تیار رکھیں۔ اچھا، اب کیا ہو رہا ہے کہ عمران خان صاحب جس حالت میں ان کی پتلی حالت تھی اس میں سے نکل کے وہ بہتر پوزیشن پہ چلے گئے، اور کیسے چلے گئے کہ وہ ان چیزوں کو اب کیش کر رہے ہیں، وہ کر رہا ہے دیکھیں جی اب تو کچھ بھی نہیں ہے جی، پہلے تو سر آپ کی حکومت میں بھی کچھ نہیں تھا، ان کی حکومت میں بھی کچھ نہیں تھا، ہاں دونوں جو ہے اپوزیشن، آج کی حکومت کل کی اپوزیشن تھی اور آج کی اپوزیشن کل کی حکومت تھی، دونوں اس عوام کے ساتھ گیم کر رہے ہیں، دونوں یہ کرتے ہیں کہ یار حکومت کرو باقی دیکھی جائے گی، کون ڈیلیور کرتا ہے کون نہیں ڈیلیور کرتا، کتنا ڈیلیور کرتا ہے کتنا نہیں ڈیلیور کرتا، وی ڈیم کیئر اباؤٹ اٹ۔ اچھا، ساتھ میں بڑکے مارنا، دھمکیاں دینا، بڑی بڑی باتیں کرنا، یار اس لیول پہ تو ایٹ لیسٹ پہنچو تو صحیح کہ یار اس لیول پہ آپ کو پتا ہو کہ بھئی ہم نہیں مانگتے، نہ سعودی عرب سے مانگتے ہیں، نہ دبئی سے مانگتے ہیں، نہ چین سے مانگتے ہیں، نہ IMF سے مانگتے ہیں، نہ قطر سے مانگتے ہیں، نہ کسی اور سے مانگتے ہیں، اپنا جو کماتے ہیں اسی میں کھا لیں، یا تو یہ کر لیں، لیکن اس کے لیے یہ چیز ضروری ہے کہ LCs تو آپ نہیں کھول رہے، لیکن سر اسحاق ڈار صاحب، شہباز شریف صاحب اور باقی جتنی کیبنٹ ہے، بھئی آپ سادگی اپنائیں، بلاول بھٹو زرداری صاحب $3,500 کا جوتا پہننا آپ چھوڑ دیں، آپ اپنے سے شروع نہیں کرتے لیکن عوام کو کہتے ہیں بیٹا آپ ذرا، اور جو ہے وہ ڈنڈا ہم نے تیار کر کے رکھا اس کے لیے آپ لوگ تیار ہیں، تو فار گاڈ سے کہ یہ چیزیں جب آپ خود نہیں کر سکتے اور خود نہیں کرتے اور آپ کہتے ہیں کہ عوام سے ایکسپیکٹ کریں، عوام بیچاری وہ کہتے ہیں یار ہمیں 2 وقت کی روٹی مل جائے اور کوئی جسے کہتے ہیں کہ لنڈے ونڈے سے کپڑے مل جائے، سردیاں آ گئی ہے، جیکٹ سویٹر یہ جوتا موتا مل جائے تو چلو ہمارا گزارا چل جائے، لیکن لوگوں کی افورڈنس سے وہ بھی باہر چیزیں ہو گئی ہیں، لیکن مسئلہ یہ کہ ابھی بھی یقین کریں کہ شہباز شریف صاحب لندن گئے تھے، اس کے بعد ان کا کوئی اتا پتا نہیں ہے کہ کدھر ہیں کدھر نہیں ہے، کیا کر رہے ہیں کیا نہیں کر رہے، خدا جانے، ٹھیک ہے سر آپ تو
بڑے پریشان تھے جی وزیر اعظم بننے کے لیے، تو آپ بہت پریشان تھے، بیٹا آپ کا وزیر اعلیٰ سی ایم پنجاب بننے کے لیے پریشان تھا اور آپ پرائم منسٹر بننے کے لیے پریشان تھے. مجھے نہیں پتا کہ پرائم منسٹر اور سی ایم کی کرسی میں کون سی ایسی چیزیں ہوتی ہے جس کی وجہ سے یہ اتنے تاولے ہو رہے تھے. بیٹا بھی بیٹھ گیا مہینے کے لیے باہر ہو گیا، اور باپ جو ہے وہ پرائم منسٹر بن گیا، لیکن پتہ نہیں کہ وہ اب کیا چاہتے ہیں. اسپیڈ پنجاب، پتہ نہیں پنجاب اسپیڈ کے نام سے بڑے مشہور تھے، لیکن یہاں پہ آ کے تو لگتا ہے کہ سارے ٹائر ہی پنکچر ہو گئے ان کے. کیوں ہوئے؟ یہ وہ شہباز نام ہے، شہباز کہتے ہیں جی باز کو، ٹھیک ہے. اب وہ والی پھرتی، وہ والی چستی، وہ والی چیزیں کیوں نہیں ہے، یہ وہ نہیں بتاتے. ہاں یہ ہے کہ کچھ دنوں بعد میٹنگ ہو جاتی ہے کہ سب سے صلاح مشورہ کریں کہ ہم نے کیا کرنا ہے، وہ آرمی چیف کا ہو یا کچھ اور ہو. لیکن بات ساری یہ ہے کہ اس ملک کو ان کرائسس سے نکالنے کے لیے کیا اقدامات کیے جا رہے ہیں. صرف یہی کیے جا رہے ہیں کہ آئی ایم ایف سے لو، نیا قرضہ لے لو اور پرانی کی کچھ قسطیں دے دو اور کچھ کے لیے کھانے پینے کے لیے استعمال کرو. اگر اسی طریقے سے ملک چلانا ہے تو پھر میں کہتا ہوں کہ یہ تو کوئی بھی انسان کر لے گا. قرض لے کے اگر گھر چلانا کمال ہے تو پھر یہ کمال تو کوئی بھی کر لے گا. قرض لو اور گھر والوں کے لیے چلو جی سامان لے آؤ، چلو جی کھاؤ روٹی شوٹی برابر، فٹ ہو گیا کام. یہ چیز مجھے نہیں سمجھ آتی کہ یار کوئی اس سے نکلنے کے لیے کوئی کوئی بھی آتا ہے وہ کوشش تک نہیں کرتا. اس کے لیے جو اسٹرکٹ رولز لینے ہیں، لیکن میں یہ کہتا ہوں بھائی آپ لیں، ہم بھی کھڑے ہوں گے یہاں پہ، جو بنے گا جو پکے گا ہم کھائیں گے. لیکن لیکن اس چیز کو روکنا پڑے گا جو آپ اپنے کتوں اور بلوں کے لیے جو ہے باہر کی فوڈ اور پتہ نہیں مہنگی مہنگی چیزیں منگواتے ہیں، وہ ختم کرتے ہیں. یہاں جو بنتا ہے وہی کوٹ ویسٹ کوٹ جوتا کپڑا آپ بھی پہنے جو ہم پہنتے ہیں، یہاں کا جو لوکل بن رہا آپ پہنے. اور آپ کہیں کہ بھائی پہنو، یہ ہم نہیں منگوائیں گے، ہمارے پاس ڈالرز نہیں، ہم نے یہ چیز نہیں کرنی. لیکن نہیں، وہ کہیں گے نہیں ٹائی تو ہم نے بھائی کم از کم بھی نا، جس سے کہتے ہیں کہ $2-3 ہزار سے کم کے جوتے نہیں پہننے ہم نے. تو جب آپ نہیں پہنیں گے تو آپ باقیوں کو کیا روکیں گے؟ ٹھیک ہے. یہ کہتے ہیں جی ہم نے ڈالر کو کنٹرول کیا ہوا. یقین کریں کہ آج بھی لوگ جن کے پاس طاقت ہے ان کے لیے نہ ڈالر خریدنا مسئلہ ہے، نہ ڈالر کہیں بھیجنا مسئلہ ہے. ہاں ایک عام پاکستانی اگر کہیں جاتا ہے منی ایکسچینج پہ، اگر وہ ویزا فیس کے لیے بھی $50-100 لیتا ہے تو اس سے بھی پورے جیسے کہتے ہیں 4-5 فارم فل کروائے جاتے ہیں کہ بھائی ہے کون، کیا کرتے ہیں اور یہ کیوں لے رہے ہیں. $100 سے کیا ہوگا؟ $100 سے میں ایک بات کر رہا ہوں، یا $200 سے کیا چیز ہوگی. لیکن کیا جاتا ہے بھائی رولز ہے. رولز کیونکہ عام لوگوں کے لیے ہوتے ہیں، خاص لوگوں کے لیے کبھی نہیں ہوتے رولز. اور اسپیشلی ان کنٹریز میں جہاں پہ ڈیموکریسیز ویک ہوتی ہیں، وہاں پہ قانون قاعدہ لاز ریگولیشنز یہ سب جو ہیں یہ عام لوگوں کے لیے ہوتے ہیں. وہ پاکستان ہو یا کوئی اور دنیا کا ملک ہو، اور بھی بہت سارے ہمارے جیسے ہیں، لیکن ہم اور نرالے لوگ اور قسم کے ہم یہ ساری چیزیں. لیکن اسحاق ڈار صاحب، مفتاح اسماعیل صاحب سے بجائے اس کے کہ آپ جسے کہتے ہیں ریزننگ کریں، آپ اپنے جاب پہ فوکس کریں. آپ ایک کریڈیبل اور تگڑے آدمی ہیں، یقین ہے ہمیں آپ کے اوپر. لیکن تب یقین ہے کہ آپ کچھ ایسا کوئی ڈائریکشن پکڑے کہ ہمیں نظر آئے کہ ہاں یار ٹھیک ہے، ہم کہنے کہ ہاں کل کو ہو سکتا ہے، آج نہ صحیح لیکن کل یا پرسوں ہمیں سانس لینے کا تھوڑا سا اسپیس ملے گا. تو انفلیشن جو ہے وہ مزید بڑھ رہا ہے، دال چاول چینی اور مزید 7-8 روپے بڑھ رہی ہے، تو پھر کام بہت مشکل ہو جاتا ہے. خیر anyway دیکھتے ہیں کہ اب یہ ڈیفالٹ والی کہانی اور یہ آئی ایم ایف کی کنڈیشن کہتے ہیں ہمارے ساتھ اب نارمل سلوک کر رہے ہیں. سر اس کی بہت ساری وجوہات اور ہیں، وہ کسی اور ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے. لیکن کیونکہ پہلی بات بہت لمبی ہو گئی ہے، ملتے ہیں کسی اور نیوز اپڈیٹ میں. تب تک کے لیے ٹیک کیئر اینڈ بائے.